अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पिछले वीकेंड भी हमने देखा एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में होते हुए भी जिस हद तक मज़ीद कॉर्नर पर जा चुकी है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उस पर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात ज़रूर करना चाहेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी इशूज़ अपनी जगह, लेकिन एक तरफ पार्टी की चेयरमैनशिप के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस हैं, फिर पार्टी के आपसी ग्रुप बंदी के मसाइल भी मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर ये कि बानी चेयरमैन PTI जो पार्टी को ओवरऑल हेड करते हैं वो अरसा दराज से जेल में मौजूद हैं। मुलाकातों के ऊपर एक गैर एलानिया पाबंदी है, और उस हवाले से कई एहतजाज भी हमने अडयाला के बाहर होते हुए देखे। लेकिन अभी रिसेंटली जो जलसे वगैरह किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद अब तब्दीली हम ये देख रहे हैं होती हुई कि पंजाब में पुलिस ऑर्डर के ज़रिए एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसमें किसी भी एहतजाज जलसे जुलूस में अगर अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है तो उस कोशिश के साथ साथ वो तमाम लोग जो कि उसमें मुलविस पाए जाएंगे उनको उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही इस कानून को पास किया गया है। अब देखा जाए तो PTI का जो फोकस है वो एहतजाजों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा रहा है या फिर किसी हद तक इस्लामाबाद रहा है, लेकिन पंजाब में ये क्यों किया जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा जो सोशल मीडिया के हवाले से आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक थी, बल्कि पिछले कई दिनों से ये चीज़ ज़ेर बहस थी कि आया सोशल मीडिया के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कौम की यानी पाकिस्तान की एक नेशनल पार्टी है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, क्या सोशल मीडिया के ऊपर उनका जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान के हक़ में है या नहीं है, ये लाइन किसने खींचनी है? आया खुद PTI ने खींचनी है या रियासत ने खींचनी है? ये बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेना चाहेंगे, और उस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद सीजन ना सिर्फ ये कि पॉलिटिशियन हैं बल्कि बड़े ही सीनियर वकीलों में शुमार किए जाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं सेनेट में, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ये जो क्विकली मैं चाहूँगी, ये जो ऑर्डर आया है पंजाब की तरफ से, पुलिस ऑर्डर आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, कहा यह जा रहा है कि इसका अहाता बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही किया गया है। आप इस राय से मुत्तफिक हैं और आपके ख्याल में इस कानून की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही थी? देखिए, कानून तो हर एक पे लागू होता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या जो भी एहतजाज कर रहा हो, PTI हो। और जो कानून को तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कानून सिर्फ PTI पे लागू होगा, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उस पे होगा। लेकिन जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, हमारे तो जितने जलसे हैं हम समझते हैं और हमारा यकीन है, और यही इंस्ट्रक्शंस हैं बानी चेयरमैन की, कि आपने पूरा मन रखना है, कोई चीज़ तोड़ फोड़ नहीं करनी। और हमारी तो ये हर मुमकिन कोशिश होती है कि यही हो। वो अलग बात है कि हुकूमत इतनी डरती है हमारे एहतजाज से कि वो पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं, पहले से ही वो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जलसों में जो हैं ये तोड़ फोड़ होगी, इसलिए हम जलसे नहीं होने देंगे। तो ये एक बहाना उनके पास है कि ये बहाना बना के हमारे जलसों की परमिशन नहीं देते या सेक्शन 144 लगा देते हैं। तो ये कानून भी शायद उसी तरह की एक धमकी है हमारे लिए। लेकिन असल हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है, हमारे हर एहतजाज हमने पूरा मन ही करने हैं और आइन और कानून के मुताबिक ही करने हैं। दुरुस्त है सर, लेकिन आपके ख्याल में अभी कोई हिकमत अमली इस हवाले से बनी है कि क्योंकि बात हो रही थी दिसंबर में कोई ना कोई एहतजाजी एक माहौल बनेगा और एक पूरी ग्रैंड अपोजिशन जो है वो कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएगी, आपके ख्याल में क्या कोई इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करने की अभी कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकी है पार्टी के अंदर भी? जी, पार्टी में अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने इस्लामाबाद की तरफ जाना है। मेरी जो मुलाकात हुई थी खान साहब से कोई महीना डेढ़ पहले, क्योंकि उसके बाद मुलाकातों का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। उस वक्त तक तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि जो एहतजाज करना है आप KP में करें, और इस्लामाबाद की तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट जो मैसेज आया, जो हमें इत्तला मिली, जो उनकी बहनों ने दी जब मुलाकात हुई, तो वो ये मैसेज यही था कि अब ये फैसला कि क्या करना है, किस तरह करनी है स्ट्रेटजी, ये फैसला अब अचकज़ई साहब और अलामा साहब करेंगे। सो हमें अब उनका इंतज़ार है कि वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं और क्या उनकी हिकमत अमली है इस मामले में।
اور اس کو پھر ہمیں انسٹرکشنز یہ ہیں جو ہمیں اطلاع ہوئی کہ آپ اس کو فالو کریں گے، آپ اس کے پابند ہیں. لیکن آف کورس جب اگر میری ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے تو میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر کے یہ ڈیٹیلز بھی لے سکتا ہوں کہ کیا ان کے پلان ہے یا اسٹریٹجی ہے. لیکن فی الحال تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ چکزئی صاحب نے اسٹریٹجی دینی ہے، اور یہی بات ہمارے جو پارلیمنٹری پارٹی میں بھی ذکر ہوا تھا، اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا. اچھا، لیکن علی ظفر صاحب سر بظاہر تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب بھی ایسی شخصیات میں شامل نہیں ہیں جو اشتعال انگیزی کی طرف جانا چاہیں گے یا احتجاج کو لے کے جانا چاہیں گے. لیکن ابھی جس طرح سیاسی کمیٹی کی فارمیشن کی بات ہو رہی تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ ٹاسک ملا تھا، تو سننے میں یہ آیا کہ جی کمیٹی بنانے کے لیے ان دونوں شخصیات کو بھی، یعنی راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی اور اچکزئی صاحب کو بھی کہا گیا، تو انہوں نے اس سے معذرت کی کہ یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. تو آپ لوگ کیا چاہیں گے کہ ان کی نمائندگی بھی موجود ہو؟ اور دوسرا، سیاسی کمیٹی میں کیا کچھ شخصیات کچھ شارٹ لسٹ ہو سکی ہیں کہ کن کن کو ان کے علاوہ شامل کرنا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو ان کا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا ایک اصولی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی میں شامل ہونا جواز ہی نہیں بنتا. اگر پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی میں وہ شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ممبرز ہیں وہ نہیں ہیں. سو اس لیے یہ ان کا نام پہلے یہ ذکر کرنا ہی درست نہیں تھا. تو انہوں نے ایک اچھا اصولی سٹانس اگر لیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی حرج نہیں ہے، ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے تو کلیئرٹی آ گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو پولیٹیکل کمیٹی کا جو ایک تنقید آپ کہہ لیں یا جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ہر طرف، وہ اس لیے ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے اوپر ان کا کیا خیال ہے، کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ڈیٹیلڈ ڈسکشن چونکہ نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ آپ کرٹیسزم دیکھ رہے ہیں یا تنقید دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے خان صاحب سے جو ملاقات ہوگی میری تو میں ان سے زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کر سکوں گا، کیونکہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے ضرور. اچھا علی ظفر صاحب، سر آپ جس طرح ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے احتجاج ہو رہے تھے اور اڈیالہ کے باہر ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھے. ایک تو یہ کہ کیا آپ کو آپ کی اپنی مطلب تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کیا واقعی کیا خان صاحب کی جیل بدلنے کی کوشش ہوگی حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ ہر کچھ دنوں کے بعد اگر وہاں پر احتجاج کی کوشش ہوگی تو حکومت تو کوئی موقع ڈھونڈ کر ان کی جیل تبدیل کر سکتی ہے. اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور دوسرا، ملاقات کے کتنے چانسز آپ کو محسوس ہو رہے ہیں کہ اب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مزید ملاقاتوں پر پابندی ہے. یہ دیکھیں، ملاقاتوں پہ پابندی تو حکومت کہہ رہی ہے، لیکن کتنی دیر تک یہ احتجاج جو ہے برداشت کرتی رہے گی حکومت، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. حکومت کو بھی ایک تسلسل چاہیے، ایک کنفیوژن سے دوری چاہیے، ان کو اور چیزیں دیکھنی ہیں. تو یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک نہیں ملیں گے. حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اجازت دے دیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ملاقات کل کرا دی جائے، بہنوں کی کرا دی جائے. آپ یہ کہنا حکومت کا کہ جناب ہم اس لیے نہیں کرا رہے کیونکہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے باہر، یہ بھی میری نظر میں درست بات نہیں ہے. کیونکہ سیاسی بات کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، یہ تو ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے بانی چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ جب بھی آپ کی بات ہوگی صرف حال احوال کی بات نہیں ہوگی، نیشنل ایشوز پہ بات ہوگی. اور نیشنل ایشوز جو ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں. نیشنل ایشوز کوئی آپ اکانومی کی بات کریں تو تب وہ بھی سیاست ہے، آپ امپلائمنٹ کی بات کریں وہ بھی سیاست ہے، آپ پولیٹیکل اسٹریٹجیز کی بات کریں وہ بھی سیاست ہے. تو سیاست میں تو ہر چیز آ جاتی ہے. اس کا مطلب کہ یہ وہ آپ کسی چیز پہ بات ہی نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ حکومت کا جو بہانہ ہے میری نظر میں یہ درست نہیں. واقعی سیاسی ہی گفتگو ہوگی. اچھا سر، اب لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے کیا وہ ریاست مخالف ہے، میں اس میں کیا اس لیے لگاؤں گی کیونکہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، میں اس پہ ہی منو یقین نہیں کروں گی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب کیسے یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ان تمام فیک اکاؤنٹس کے ساتھ جو زہر اگل رہے ہیں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟
اگر یہ ہم کر دیں تو کیا یہ جماعت کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا؟ مطلب ہم ریاست کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں نا، اگر ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو وہ اپنی جگہ، اس کے لیے کیا آپ لوگ کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ اکاؤنٹس چلا رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ماتحت ہوں یا پی ٹی آئی ان کے ساتھ منسلک ہو یا ان کو کنٹرول کرتی ہو۔ بہت سارے ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو کہ فیک نیوز بھی دیتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو صحیح بھی دیتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو مکسڈ نیوز دیتے ہیں، جس سے کچھ نیوز ایسی ہیں، کچھ خبریں یا ویوز ایسے ہیں جس سے میں ذاتی طور پہ مخالفت کرتا ہوں، کچھ ایسے ہیں جس کو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کے طور پہ ان پہ کنٹرول کر سکتا ہوں یا پی ٹی آئی ان پہ کنٹرول کر سکتی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا ایک ایسا جنگل ہے جہاں اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں ظلم بھی ہو سکتا ہے، وہاں ٹرولنگ بھی ہوتی ہے، وہاں بلیک میل بھی ہوتی ہے، وہاں ڈیپ فیک بھی ہوتا ہے، وہاں ہر قسم کی جرم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو اس کی خوبصورتی ہے، یعنی جہاں لوگ اپنی اظہار رائے کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ سینسرشپ کی مد میں نہ لے آئیں۔ تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سی چیز نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور کون سی نہیں ہے، کون سی پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف ہے، کون سی نہیں ہے؟ میں اگر بات کرتا ہوں کہ دریاؤں میں پانی کم ہو رہا ہے اور ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے، اور دوسرا شخص کہتا ہے نہیں ہمیں ڈیمز نہیں بنانے چاہیے، یہ سندھ کے خلاف ہے یا پنجاب کے فیور میں ہے، تو کیا ان میں سے دونوں میں سے کون سی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے اور کون سی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے؟ یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے، اپنے اظہار رائے ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو چیز بند کرنی ہے، جرم کو بند کریں، لیکن آپ جو یہ نیشنل انٹرسٹ والا ایک ٹیگ ہے، ڈیبیٹ ہے، ہاں، اس کو ڈیبیٹ کو چلتے آپ رہنے دیں۔ ڈیبیٹ کو چلنے دیں۔ ہاں، اگر کوئی بالکل ہی ایسا ہے جو کہ کسی آپ کو ثبوت ہو جاتا ہے کہ انڈیا اس کو سپانسر کر رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے یا کوئی اور ملک کر رہا ہے جو ہمارا دشمن ہے، یا کوئی ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ کوئی اکاؤنٹ چلا رہی ہے، اس کو بند کریں، بالکل بند کریں اس کو۔ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا اس کے فیور میں، لیکن اس کی مد میں آپ ایسے جو اظہار رائے کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، ان کو نہ قدغن لگا دیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو فیک نیوز آپ شاید اے بی سی کے بارے میں پھیلا دیتے ہیں اور ان پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کسی ثبوت کے بغیر، لیکن یہ ایک رسک ہے ہمارے سوشل میڈیا کا، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ پبلک خود ہی اس کو سمجھے گی اور جانے گی کہ کون سی سچ ہے، کون سا جھوٹ ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے فلاں جرم کیا یا یہ فراڈ ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دینا انف نہیں ہونا چاہیے۔ پبلک کو اویئرنیس ہونی چاہیے خود ہی، کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں، فیصلہ کر سکیں کہ کون سا شخص جس کو فراڈ کہا جا رہا ہے وہ واقعی فراڈ ہے کہ نہیں۔ یہ آہستہ آہستہ سوسائٹی بڑھے گی۔ ابھی آئی تھنک سوشل میڈیا بھی نیا ہے اور سوسائٹی بھی کچھ۔ اچھا علی ظفر صاحب، سر ایک اسی سے جڑا ایک آخری سوال اور بھی کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ سر ویسے وقت ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا، لیکن مختصراً ضرور جاننا چاہوں گی کہ بانی چیئرمین سے ملاقاتوں کے اوپر جو پابندی ہے، تمام چیزوں سے پی ٹی آئی نے بھی اور حکومت نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کی بات سننے میں آ رہی ہے، 2 روزہ قومی کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کے نام پر۔ سر کوئی راستہ آپ کو کیا لگتا ہے نکل سکے گا مستقبل قریب میں؟ میری 2 اس پہ جواب جلدی بڑی تیزی سے میں دے دیتا ہوں۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ الٹیمیٹلی ہر اس طرح کا جو معاملے ہوتے ہیں اس کا سیاسی حل ہی نکلنا چاہیے، بات چیت سے ہی آگے بات بڑھتی ہے۔ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ 100% جیتیں، آپ کوئی 50% کا راستہ نکالتے ہیں، اور یہی ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو حال ہے، کوئی مجھے مذاکرات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، کوئی رستے کا نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا۔ حکومت تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ماحول بنائے۔ ماحول بنائے گی تو شاید ہمیں بھی اپرچونٹی ملے، ہمیں بھی ایک چانس ملے کہ ہم اس کو لے کے آگے جا
सकें और कौम और मुल्क के लिए बेहतर कोई फैसला कर सकें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त के लिए। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, न सिर्फ पीटीआई के सीनियर रहनुमा बल्कि पार्लिमानी लीडर भी हैं सेनेट में, और एक खुले जहन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो ज़रूर चाहती है कि वो इन तमाम मामलात को आगे लेकर चले। अब दूसरी तरफ हुकूमत को देखना होगा कि वो किस हद तक खुले दिल के साथ अपोजिशन को एक गुंजाइश देती है कि वो अपनी सियासत को भी जारी रख सकें और अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की भी इजाज़त दें। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ सियासी तज्ज़िया भी लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां जलसे जुलूसों की बात है, जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर की बात है, अगर बात की जाए बयानिए की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ख़ास तौर पर जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद लग ये रहा है कि रियासत बमुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा सिनेरियो बन गया है जिसको लगता ही है कि इसका अल्टीमेट जो अंजाम होगा वो कोई बहुत ताबनाक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सियासी तौर पर ये मसला कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज हमने तलाल चौधरी साहब को भी बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा जिसमें वो डिजिटल मीडिया के ऊपर बात कर रहे थे कि जी डिजिटल मीडिया को भी अगर देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाती है। ये तमाम चीज़ें कहाँ पर हमें लेके जा रही हैं? क्या हम सोशल मीडिया को भी उतना तंग होता हुआ देख रहे हैं? और सबसे बढ़कर ये कि सियासी जमातें क्या अपने अगराज़ व मकासद के लिए, अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए क्या रियासत के ख़िलाफ़ भी जा सकती हैं? ये एक ऐसा मसला है जिसमें सहाफ़त बड़ी एक बैक फुट पे होती हुई नज़र आती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सहाफ़त के बारे में भी ये कहा जाता रहा है बड़े अरसे से कि देखा जाए तो असूलों के बजाय, सबूतों के बजाय हम बेबाक तरीके से जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। और पाकिस्तान में कोई ऐसी कानून साजी या सिस्टम भी मौजूद नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर हम उन इल्ज़ामात को सही या गलत साबित कर सकें। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ आज जो शख्सियत ना सिर्फ ये कि उन पसंदीदा तरीन सहाफ़ियों में शामिल हैं जिनको मैं बड़े अरसे से पढ़ती आई हूँ, बल्कि उनसे बहुत कुछ हम सीखते भी आए हैं। सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, एक प्रोग्राम के होस्ट भी हैं। वुसअतुल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वुसअत साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है, पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। आप अरसे से लिखते आ रहे हैं, आप डिजिटल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर भी लिखते आ रहे हैं, ये मसला है क्या? ये हमें देर से समझ आया, रियासत को देर से समझ आया, या जो करने वाले थे वही इतना हाथ कर गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने डिजिटल मीडिया को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने दिया? नहीं, देर से तो ख्याल नहीं आया, ये तो SOP है। अब मसला ये है कि जब आप ये कहते हैं कि वो किसी खास एजेंडे पे या बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, चलें अगर मैं ये बात मान लूं कि ऐसा ही है, तो उन्हें इस मंजिल तक किसने पहुंचाया? क्या आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे कि मैं प्योर 3 शहरों का मीडिया कहता हूं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का, चलें उसे नेशनल मीडिया मान लेते हैं, क्या जो बयानिया जैसे तलाल चौधरी का आपने हवाला दिया, या वजीर इत्तलात तारड़ हैं, या बाकी जो भी रियासत के अमलदार हैं, वो तो चले जाते हैं, उनकी तो भरपूर कवरेज होती है। मैं PTV की बात नहीं कर रहा, उन्हें भी क्या प्राइवेट मीडिया मौका देता है? 50% ना दें, इक्वल फुटिंग मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्या 10% भी उन्हें मौका मिलता है? अच्छा सर, अभी इस वक्त के सिनेरियो में आप वैसे तो इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब हमने 1 साल पहले जब नून लीग की हुकूमत आई थी, हमने कहा था ये तो कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की मेहमान है, लेकिन जिस तरह भी करके IMF से इन्होंने मुआहदा कर लिया, कुछ डिफ़ॉल्ट के दहाने से भी कुछ थोड़ा पीछे आ गए हम। अब आपको क्या लगता है कि अपोजिशन को तो इन्होंने बिल्कुल बराए नाम पोजीशन पर धकेल दिया है, वक्ती सही, लेकिन क्या वाकई ये गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को किसी मुस्तहकम फेज में लेके गई है, या अभी भी आपको लगता है कि एक अनसर्टेनिटी की फिजा बरकरार है? अनसर्टेनिटी की फिजा खत्म कहाँ हुई है, वही बरकरार है। और जो आज दीवार के साथ धकेल रहे हैं, गुज़िश्ता रोज उन्हें दीवार के साथ धकेला जा रहा था, उससे पहले किसी और को धकेला जा रहा था। तो यही है मसला। अच्छा, इस मुल्क में जो सियासत है वो कब आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हुई है या सियासी बुनियाद पे इख्तलाफ हुआ है? हमेशा वो जाती इख्तलाफ हो जाता है कि या तो हम तुम्हें मिट्टी में दबा देंगे, और अगर तुम खबर में आए तो तुम हमें मिट्टी में दबा दोगे। इस बुनियाद सियासत चलेगी तो उसमें तो कोई सिस्टम इवन काम नहीं कर सकता, चाहे जाएगी जमहूरियत काम करेगी। अच्छा, लेकिन सर मैं फिर भी अगर हम एक मुस्बत पहलू तलाश करने की कोशिश करें तो, क्योंकि मैं अगर डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं तो मुझे ये लगता है कि जैसे अमेरिका से ताल्लुकात कुछ बेहतर कर लिए हमने, सऊदी अरब से कर लिए, चीन से कर लिए, कुछ हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सो कॉल बेहतर कर दी, महंगाई को कभी ये कहते हैं हमने कुछ कम कर दिया।
آپ کے خیال میں ایک وہ جو بریتھنگ سپیس ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اپوزیشن کا، اب وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی یہ رائے ہے کہ شاید وہ ایک سکسیسفل گورنمنٹ رول کر رہے ہیں. آپ ایز اے کرٹک کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو چند سال اس حکومت کے 3 ساڑھے 3 4 سال باقی ہیں، اس میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور باقی اپوزیشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اپنی بات چیت شروع کرنا چاہتی ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی سپیس کریٹ کیا جا سکے. تو یہ سینیریو آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے فرض کر لیا ہے نا کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوا تو نہیں ہے. تو جب ایسا ہوگا تو تب ہم دیکھ لیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے پھر دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں ان کو جبر کے ساتھ نہیں دبایا جا سکتا. وہ وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ سب سکھ اور امن چین ہے، لیکن آج تک کیا ہوا؟ اچھا، یہ جو آپ نے کامیابیاں گنوائی ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے. 137ویں بار اچھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک باہر سے امداد آ رہی ہے تب تک تو ہمیں اچھا سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی امداد بند ہوئی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو معاشی سٹرکچر ہے اس میں کیا بنیادی تبدیلیاں کرنے کی جرت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک پہ ہمیشہ سے جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے وہ کبھی ڈھیلا ہوگا نہیں. اور جو بھی کچھ امداد بھی آئے گی یا پروجیکٹس بھی ہوں گے وہ اوپر بٹ آ جائیں گے. نیچے تک تو کبھی نہ آیا ہے، نہ آنے کی مجھے امید لگ رہی ہے. تو ایسے میں کون سی معیشت، کون سی سیاست اور کون سے انٹرنیشنل ریلیشنز؟ امریکہ سے جتنی بار تعلقات اچھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ تو خراب ہوئے ہیں، یہ بھی ہسٹری بتاتی ہے. تو ہم کہاں پہ مطلب کیا تلاش کریں، اچھا کیا تلاش کریں، یہ بتائیے. چلیں، آپٹیمسٹ اپروچ بڑی مشکل ہے. سر آخری سوال کرنا چاہوں گی. کراچی کے بارے میں ہم بھی ساری زندگی بچپن پورا یہی سنتے رہے کہ کراچی پورے ملک کو پال رہا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے آج بڑی تفصیلی بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ بحران سے نہیں نکل سکیں گے، بلکہ کراچی آپ کو بحران سے نکالے گا. پھر وہ پانی مافیا کو بھی بیچ میں لے آئے، ٹینکر مافیا کو بھی بیچ میں لے آئے، اور بیسکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی این ایف سی کے سارے فنڈ کھا جاتی ہے، نہ بلدیاتی سسٹم بہتر کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں صرف پیپلز پارٹی قصوروار ہے یا ایم کیو ایم نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے؟ اور اس پوری سچویشن میں یہ وفاق آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے اگر کراچی پورے بحران سے اس ملک کو نکال سکتا ہے تو؟ دیکھیں، اگر یہ بات مصطفیٰ کمال کی بجائے آپ کہتی نا تو میں تھوڑا سا اسے سیریسلی لے لیتا. سابق میئر کراچی، ان کے زمانے میں بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا کوئلیشن تھا. ان کے زمانے میں بھی ہر طرح کی مافیا کراچی میں آپریٹ کر رہی تھی. ان کے زمانے میں بھی کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بلکہ آج سے زیادہ خراب تھی. تو اور اب جو ہے چونکہ سچویشن سٹیبل ہے، اب ان کے خیالات بدل گئے ہیں یا ان کو فضا بدلی ہوئی لگ رہی ہے، تو اس لیے وہ دے رہے ہیں کہ. لیکن سوال یہ ہے کہ خود ان کا یا ان کی جماعت کا یا جو سابقہ جو ان کی وابستگیاں رہی ہیں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، کم از کم اس کا بھی وہ ذکر کر دیں. کراچی ایک دن میں تو اس سٹیج پہ نہیں آیا ہے، اسے بڑی محنت سے پچھلے 40 سال لگے ہیں اس سٹیج تک لانے میں، اور اب ایک بھاشن دے کے تو اسے صحیح نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت ہی زبردست انالیسز اور واقعی ریالٹی بیسڈ انالیسز ہے. وسعت صاحب سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی. بہت سے سوال اور باقی تھے لیکن سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. وسعت اللہ خان صاحب یقیناً کراچی کے اوپر جو ایک صحیح تصویر ہے وہ منظرنامہ پیش کر رہے تھے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ کراچی کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات ہمیں محسوس نہیں ہوتے اور نہ ہی نظر آتے ہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد کراچی سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہمارے ساتھ موجود ہوگی اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جو الزامات عائد کیے ہیں اس پر پیپلز پارٹی سے ان کا موقف لیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد. کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پروگرام میں پہلے ذکر کیا کہ ایک طرف ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، جس میں خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسی جو جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے بیانیے کے بجائے اپنے سیاسی بیانیے کے ساتھ کھڑی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آپ یہ تفریق کریں نہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کتنی سنجیدہ ہے یا لائل ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ جو بیانیہ وہ فلوٹ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر جو بیانیہ فلوٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر، بیرونی جو قوتیں ہیں یا طاقتیں ہیں جو کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، وہ اس بیانیے کو ہائی جیک کر کے جس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کا پرسیپشن نیگیٹو کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور پاکستان
کے حوالے سے اب یقیناً پی ٹی آئی کو بھی اب تھوڑا سا اس کے اوپر اسپیسیفکلی سوچنا پڑے گا. آج بڑی تفصیلی طلال چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تھی کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں وہ مختلف ایسے ٹرینڈز بنا رہے ہیں جو کہ ریاست کے حق میں نہیں جا رہے بلکہ ریاست کے خلاف جا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہ سینئر وفاقی وزیر بھی ہیں انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر کراچی کے حوالے سے بہت ساری باتیں دہرائی. ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو کبھی کراچی میں میئر بنانے کا موقع نہیں ملا یا ایم کیو ایم کو کبھی موقع نہیں ملا کہ کراچی کے لیے کچھ کر سکیں, لیکن اس کے باوجود سارے الزامات کا جو ملبہ ہے وہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیا, چاہے وہ این ایف سی ہو, چاہے بلدیاتی سسٹم ہو, چاہے وہ دیگر تمام منصوبے ہیں. اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما بھی ہیں, وزیر بلدیات سندھ بھی ہیں, سید ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو میں سر چاہوں گی کہ ہم اس پہ اگر ڈیجیٹل میڈیا والے سوال کے اوپر پہلے آ جائیں کہ یہ جو گورنمنٹ اب بڑا ایک مضبوط موقف اپنا رہی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ ریاست مخالف بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی. سر کچھ دنوں پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی بات کی تھی اور اب ریاست اس موقف کو اون کر کے اس کے بارے میں اب کھل کر بات کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اینٹی اسٹیٹ بیانیے کو بنایا ہے اور اسی کی تشہیر ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے یا آپ کے خیال میں اپوزیشن کی سب سے بڑی اس جماعت کو کرنا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو سب سے جو بات ہے جس نے اس کو اس پریشانی میں ڈالا ہوا ہے وہ ان کی ایگریسو پولیٹیکل وہ ایک کہہ لیں جو بھی اسٹریٹجی ہے, اور اس کی وجہ سے ہی آج بانی ہیں اور دیگر لوگ بھی جس طرح ہیں, لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے اس ساری چیز کو. المیہ یہ ہے اور ان کی پوری پولیٹکس جو ہے وہ فرد واحد کے گرد گھومتی ہے. اگر خان صاحب ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ لیں نا ماضی میں بھی کہ کیا ہوا تھا. اگر پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ کو آئینی طور پر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا, لیکن کیا کیا گیا, اس کو ایک ڈپٹی اسپیکر سے غلط رولنگ دلائی گئی اور ظاہر ہے ان کے پاس نمبرز نہیں تھے تو غیر آئینی طور پر اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی گئی جو عدالتوں نے جس میں ان کو اپنا لینا پڑا اور ان کا حکم احکامات آئے. پھر اچھی بھلی 2 صوبوں میں ان کی حکومت چل رہی تھی, ان کو گھر بھیج دیا. مطلب کہ وہ صرف ذاتی بات. اگر ایک اور طرف بھی آ جائیں کہ ویسے کارکنوں کو کہہ دیا کہ جی آپ جیل بھرو تحریک شروع کریں, اور جب خود کو گرفتار کرنے کی بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ خود کو بچانے کے لیے پیٹرل بم تک چلائے گئے. کس طرح کی مزاحمت کی گئی. کیا یہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو جب گرفتار کیا گیا انہی کے دور میں یا اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ رہا ہے تو کسی نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ کیا کارکن دوسروں کے پاس نہیں ہیں رکاوٹیں؟ انہوں نے تو بڑی خوش دلی سے اور دلیری سے گرفتاریاں دیں کیونکہ یہ پولیٹیکل لوگوں کا ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہے. اور لیکن یہ میں آپ کو صرف بتا دوسری بات کہ اس میں اس کو ہی ترقی یہ کیوں ہے سوشل میڈیا پہ ان کے دیگر جو لیڈرشپ کہہ لیں یا جو بھی اس وقت ہیں وہ کیوں اس طرح کی سخت بات کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ بدتمیزی کرے, انتہا پسندی کی بات کرے, شدت پسندی کی بات کرے, اس کو ترقی دی جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ان کے سوائے 2-4 کے باقی ان لوگوں کو آگے لایا گیا ہے جو میں سخت الفاظ کہنے کا عادی نہیں ہوں, جو اپنی نظیر نہیں رکھتے بدتمیزی اور انتہا پسندی کی باتوں میں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ جتنی زیادہ ہم بات کریں گے اتنا ہمیں آگے لائے. اور پھر جو سب سے بات ہے کہ پاکستان سب سے اہم ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, سب کو موقع ملتا رہے گا. لیکن آپ نے دیکھا خان صاحب کو جب اتارا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹکڑوں کی بات بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ہو جائے گا, کوئی بم گرا دیے جائیں. پھر ان کے جو لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ جی پاکستان کے لیے بہت سارے بیانات ان کے ہیں. اور وہ جو تعلیمات خان صاحب ہیں نا جن کا آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا, پھر اس کے بعد آج تک
یہ سوشل میڈیا پہ دیگر جگہوں پہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور 9 مئی کو کیا ہوا تھا کہ صرف اور صرف عسکری جگہوں پر ہی احتجاج ہوا, کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا. پورے ملک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریکارڈ کا حصہ ہے. اور پھر انتہائی جھوٹے ہیں اور اتنی خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں, ڈٹائی سے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. جو 9 مئی ہے وہ بھی ہم نے نہیں کیا, انہوں نے خود کیا اور ہمارے گلے ڈال دیا. وہ بھائی وہ کلپس, وہ آپ کے لوگ, وہ آپ کی تقاریر کہ چلو جی ادھر چلنا ہے ادھر چلنا ہے, پھر جس طرح شہداء کہ ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی, وہی سلسلہ آج کیا ہو رہا ہے. آج پورے ملک کے لیے بات ہو رہی ہے. وہ فیلڈ مارشل جس نے ہمیں پوری دنیا میں عزت دلائی, انڈیا جو یہاں کا سپر پاور ہے خود کو سمجھتا ہے, اور اس کو شکست دی اللہ کی مہربانی, پاک فوج اور پوری قوم کے سپورٹ کے ساتھ. اور اس ادارے کے لیے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ جو دیکھیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا سب کے اوپر وقت نہیں آیا. پیپلز پارٹی کی پارٹی پہ پابندی لگی تھی, ہمارے تو لیڈرشپ کو پھانسیاں دی گئیں, جوڈیشل مرڈر ہوئے, بی بی کو شہید کر دیا گیا, لوگوں کو پتہ بہت ساری سزائیں دی گئی ہیں. غیر قانونی طور پر آصف علی زرداری صاحب کو 14 سال 12 سال قید میں رکھا گیا ہے. ہماری جو پرائم منسٹر صاحب تھے گیلانی صاحب, ان کو بھی نہیں سر, وہ تو اس میں تو سر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سے زیادہ. جی جی, ان کو اب تھوڑا سوچ کر چلنا پڑے گا. اور پی ٹی آئی کی فیوچر اسی میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی بنے. میں عموماً کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن, لیکن اگر وہ ملک کی بات اور ملک کے اداروں کو اس طرح ٹارگٹ کریں گے اور پھر وہ سمجھیں گے کہ جی ہم دیکھیں, یہ جو باہر بیٹھ کے یا یہاں پہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, یہی بات اس وقت بھی خان صاحب کو جو جس پریشانی میں ہے, یا پی ٹی آئی جس اس وقت چیزوں سے دوچار ہے, یہی وجہ ہے. وہ عجیب عجیب سی باتیں, نئی منطق. اچھا مجھے شاہ صاحب مجھے ایک سوال تو کرنے دیں. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ساری سچویشن تو بالکل نوشتہ دیوار ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے انہی کا بویا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پھر گھوم پھر کے دروازہ وہ پیپلز پارٹی کا ہی کھٹکھٹا رہے ہیں. سنا ہے کہ سر وہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے اس میں پیپلز پارٹی کو دعوت دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ ان کے لیے بھی کوئی ایک مطلب اس بریتھنگ سپیس تو بن سکے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہی پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ جی بات چیت کی جائے. تو کیا آپ لوگ ابھی انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے لیے کوئی حالات سازگار کر سکیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل حاضر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو بات چیت کے ذریعے سارے مسئلے حل ہوں گے, سب کو بات چیت کرنی چاہیے. ہم -1 کی بات کے بھی خلاف ہیں, ہم کسی پارٹی پہ پابندی لگانے کے بھی خلاف ہیں, لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ جو پارٹی یا جو بانی ملک کے خلاف بات کرے گا, ملک کے اداروں کے خلاف بات کرے گا, ان کو بھی تھوڑا سا اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی ضرور ہر چیز کے لیے تیار ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے, عوام ہے اور جمہوریت ہے, اور اس کے لیے ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کو بھی کچھ بہتر اپنا وہ اقدام کرنے ہوں گے. اور ابھی جس طرح کی بات آ رہی ہے کہ جی ہم اچھی بات, لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کی بات بعد میں خان صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان آ جاتا ہے, اس طرح کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ بس پھر ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے, اور ان میں سے کوئی بھی فیصلہ ساز نہیں ہے. وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں کر سکتے کہ جس پر وہ عمل کرا سکے. یہاں پہ پھر آپ کو بڑا یہ چرچا کرتے تھے کہ جی یہ تو موروثی پارٹی نہیں ہے. اب کیا ہوا ہے, وہ مجھے بڑا احترام ہے علیمہ باجی کا یا ہماری بشرا بی بی کا. تو اب کیا ہے کہ وہ علیمہ باجی سے اگر گنڈا پور صاحب نے کوئی ان کی بات نہیں مانی یا ان کے خلاف بیان دے دیا, تو آج گنڈا پور صاحب کہاں ہیں؟ کیا گنڈا پور کی قربانیاں نہیں تھی؟ بالکل بالکل. تو مطلب یہ وہی موروثی سیاست, وہی باتیں. سر یہ بات تو ویسے ٹھیک ہے, آپ نے جن کے خلاف یہ بات کیا کرتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب سر کیونکہ وقت آپ کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا سیگمنٹ کا, یہ ابھی سر مصطفیٰ کمال صاحب نے آج بڑی تفصیلی بات کی ہے, میں اس پہ آپ کی رائے ضرور چاہوں گی. مطلب ایک ساتھ ہی کوئی الزامات کی انہوں نے بارش کی ہے, کبھی وہ
وہ ٹینکر مافیا کی بات کر رہے تھے, کبھی کہہ رہے تھے کہ کراچی آپ کو IMF کے بجائے مسائل سے نکال سکتا ہے, پھر بلدیاتی سسٹم پہ بھی انہوں نے بات کی کہ جی ان کو امپاور نہیں کیا گیا, حالانکہ خود پیپلز پارٹی کے ہی میئر اس وقت کراچی میں بھی موجود ہیں. دوسرا سر, آپ کے خیال میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو NFC کا فنڈ ہے وہ بھی صوبائی حکومت نہیں دیتی ہے ضلعوں کو. یہ ساری چیزیں مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ MQM پھر کیوں ہے حکومت میں یا اپوزیشن میں اگر ان کو اتنی تحفظات ہیں؟ تو دیکھیں, MQM کی باتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے. ان کی باتوں پر ہمارے دل ضرور دکھتے ہیں کہ جب وہ صوبے کی تقسیم کی بات کرتے ہیں یا دیگر, تو ہم ان کو سیریس نہیں لیتے. یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی تو چلیں جس طرح بھی یہ بیٹھے ہیں, کچھ بھی ہیں, میں سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں بہت کام کیا ہے. یہاں پہ یہ ہمیشہ شریک اقتدار رہے ہیں, سوائے کچھ عرصے کے یہ تو ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں. اگر پروونشل گورنمنٹ میں نہیں رہے تو فیڈرل گورنمنٹ میں تو رہ ہی رہے ہیں. اور پھر آج بھی کراچی کی جو صورتحال ہے, اب ہمارا ذمہ ہے, میں وہ الزام تراشی نہیں کر رہا جس طرح وہ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب کا جو ہے وہ انہی کی طرف جاتا ہے. اگر یہاں پہ آج ڈرینیج اور سیویج کی بات صحیح نہیں ہے تو TP2, 3 اور دیگر جگہوں پہ کس نے قبضے کرا دیے تھے؟ چائنا کٹنگ کہاں سے آئی؟ اس وقت کراچی کے لیے بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے پروجیکٹ کیے ہیں چیئرمین بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق. CM سندھ مراد علی شاہ صاحب, ان کی پوری ٹیم, یا پہلے سائیں قائم علی شاہ کے دور میں بھی, اور بہت زیادہ کام ہوا ہے. پانی کی جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں پانی کا ایشو رہا ہے. کراچی دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہوگا, ان شہروں میں سے ہوگا جہاں پہ پانی دور سے لایا جاتا ہے. یہاں پہ پانی 150-200 کلومیٹر سے ہم لاتے ہیں, لیکن یہاں پہ پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے. کراچی وہ شہر ہے جہاں پہ لوگ گھومنے نہیں آتے بلکہ بسنے کے لیے آتے ہیں. تو اس طرح ایشوز ضرور ہیں, لیکن کم از کم پیپلز پارٹی نے بوری بند لاشوں کی سیاست نہیں کی, بتہ خوری کی سیاست نہیں کی, لوگوں کو زندہ فیکٹریوں میں جلانے کی سیاست نہیں کی, جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کی. ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم بہتری کی بات کرتے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ جتنے ایشوز ہیں یہ سب سالو ہوں گے. اور جتنی ضرور ایشوز ہیں کراچی میں, لیکن ان کو بہتری کی طرف لا رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں اور مزید بہتر کریں گے. نہیں بالکل سر, جتنے ایشوز ہیں اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آبادی بھی اس سپیڈ سے پھیل رہی ہے, اور اوبویسلی اگر میئر کراچی یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ پلان کیا ہوگا, سرو کیا ہوگا, تبھی میئر کی حیثیت سے وہ منتخب ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت ہی مدلس میں اور بہت ہی تحمل کے ساتھ سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ رکھ رہے تھے, اور MQM کی ریزرویشنز اپنی جگہ, لیکن بڑی حد تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ تمام ریزرویشنز کو اور تمام تاثر کو جو کہ MQM پیدا کر رہی ہے اس کو رد کرتے ہیں. ایک مختصر وقفہ, اور اس کے بعد جہاں سڈنی کا انسیڈنٹ ہوا, ایک مرتبہ پھر انگلیاں بھارت کی طرف سے پاکستان پر اٹھائی گئیں, لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ جو شخصیات ہیں جو وہ دہشت گرد ہیں جو کہ اس واقعے میں بھرپور طریقے سے ملوث پائے گئے, ان کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. اس کے اوپر کچھ مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سڈنی انسیڈنٹ کے بعد اب جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ 3 ممالک کا ایک گٹھ جوڑ تھا جس میں بھارت, اسرائیل اور افغانستان شامل تھے, اور جس طرح جھوٹے الزامات بے بنیاد سطح کے اوپر پاکستان کے اوپر عائد کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, وہ بھانڈا تقریباً اب پھوٹ ہی چکا ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دونوں افراد جو کہ باپ بیٹے تھے ان کا تعلق افغانستان سے بھی اب نہیں ہے. پاکستان نے تو سراسر اس کو پہلے ہی لمحے رد کر دیا تھا کہ یہ دونوں شخصیات پاکستان سے تعلق نہیں رکھتی ہیں, اور نہ ہی پاکستانی کمیونٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے. لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ غالباً جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو روٹس ہیں وہ بھارت سے ملتی ہیں, لیکن اس کو آفیشلی ابھی تک آسٹریلی گورنمنٹ کی طرف سے کوٹ نہیں کیا گیا. لیکن جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پچھلے کچھ ہم گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آج پورا دن پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا رہا, اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ بہت سوچ سمجھ کر کیا جانے والا واقعہ ہے. اور اس سے پہلے بھی پچھلے کچھ عرصے میں اس طرح کے ملٹیپل انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. امریکہ میں بھی ایک افغان شہری نے اسی طرح فائرنگ کے واقعات کیے تھے, اور یہ جو تمام انسیڈنٹس ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں
پاکستان کو بدنام کرنے کی بڑی مضمون کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان نے اپنے طور پر تو اس پہ اپنا سٹانس دے دیا ہے, لیکن اس سے زیادہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, ہمارے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی. اس کے اوپر کوئی تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب. چشتی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس انسیڈنٹ کے بعد, پہلے تو یہ جو انسیڈنٹ تھا اس کے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کے فوری بعد ہی پاکستان کا نام لیا جانا شروع ہو گیا اور بھارت نے اس میں بڑا اپنا کردار ادا کیا, اور اس میں اسرائیل اور افغانستان نے بھی انٹرسٹنگلی اپنا رول پلے کیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسٹریلوی جو گورنمنٹ ہے سر, اس نے کتنا سینسبلی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد جس طرح لے کے چلے, کیا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا نام خراب کرنے کی جو کوشش تھی اس میں کامیاب ہوئے یہ تینوں ممالک؟ بہت شکریہ میں ثنا, آپ نے انوائٹ کیا, اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ پاکستان کا نام زبردستی اس میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے, اور سیگمنٹس آپ نے بتا دیے کہاں سے کوشش کی جاتی رہی ہے پاسٹ میں بھی, اور ابھی بھی یہی ہوا ہے. افسوسناک بات یہی ہے کہ اتنی جلدی جمپ کیا جاتا ہے کنکلوژن پر, اور ایک نیریٹو کہہ لیں یا ایک پرسیپشن بلڈ کر دی جاتی ہے یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے پاکستان اتنا ارسپانسبل ملک ہے یا اتنے اس کے میلیفائڈ انٹینشنز ہے کہ یہاں تک ان کی ریچ ہے. ایک چیز جو چند سالوں میں ایک بڑھ کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے نیریٹو اور پرسیپشنز پر بہت زیادہ ایک امپریشن بنایا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, بیکاز اب شاید وہ زمانہ چلا گیا جب صرف بارڈر پر یا ہوا میں یا سمندروں میں ایک دشمن ملک دوسرے کو شکست دیتا تھا یا فتح یاب ہوتا تھا. میرا خیال ہے اب یہ زمانہ آ گیا جس کے اندر ایک نیریٹو یا پرسیپشن بلڈ کی جائے گی. اس کا ایک تو فائدہ ہوا ہے اور ایک نقصان بھی ہوا ہے. دیکھیے نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ہی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, لاکھوں کروڑوں ٹیلی ویژن موبائلز کے اسکرین پر ایسی چیز فیک جو چلنا شروع ہو جاتی ہے, چاہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہو, چاہے وہ میلیفائڈ انٹینشن کے ساتھ جنریٹ کی جائے, وہ اسپریڈ کرتی ہے. بیکاز ظاہر ہے ہر ایک کے ہاتھ میں جو ڈیوائسز ہیں, کریوسٹی تو ہوتی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے کہ سڈنی میں یہ واقعہ ہوا ہے تو میں جاننا چاہوں گا فوری طور پر کیا ہوا, اور اتنی بجلی کی طرح وہ اسپریڈ کیا جاتا ہے گلوبلی. یہ نقصان ہوا ہے, لیکن ایک فائدہ بھی ہوا ہے. جتنی زیادہ یہ اسپریڈ کیا ہے, جو میں انٹرنیٹ کی بات کر رہا ہوں, ڈیجیٹل سکرینز کی بات کر رہا ہوں, اتنی جلدی ایسی خبریں فلٹر آؤٹ بھی ہو جاتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ رسپانسبل جرنلزم جو ہو رہا ہے, آپ جیسے جو جرنلسٹ جنہوں نے اپنی جگہ خود بنائی ہے تھرو کریڈیبلٹی. ابھی بھی آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے بڑی اچھی بات کہی, اور میں پتہ نہیں کتنے چینلز کافی سارے کر چکا ہوں اس ٹاپک پہ صبح سے, مجھے کسی اینکر نے خود نہیں کہا یہ کبھی کہ یہ ابھی کنفرم اتھینٹک نہیں ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں جی ہندوستان نے کہا, ہندوستان نے یہ کہہ دیا, لیکن آپ نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا جو میں آن ایئر اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ انڈین ہے, لیکن سنا جا رہا ہے یا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. تو آپ نے جیسی خبر ہے ویسی ہی رپورٹ کی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس جی ہندوستان ہمارے ہاتھ میں چڑھ گیا ہے, پہلے ہم صبح اس کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے. تو ایسی کوئی وار مانگرنگ کی ہم نے یا نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کی. یہ رسپانسبل میڈیا بہت ہیلپ کر رہا ہے ٹو فلٹر آؤٹ, فلٹر نیگیٹیوٹی, فلٹر میلیفائڈ انٹینشنز, اور فلٹر وہ نیگیٹو یا منفی پروپیگنڈا جو کوئی بھی ملک ٹیک اپ کرے. تو یہ میں کہہ رہا تھا اس کا فائدہ بھی بہت ہوا ہے. میڈیا فوری طور پر کاؤنٹر کرتا ہے, جرنلزم جو اچھے جرنلزم کی بات کر رہا ہوں وہ پہنچ جاتے ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, اور ریسرچ کر کے فوراً ایک رپورٹ بیک کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ایک ہی دن گزرا جب ہم صبح اٹھے ہیں تو ہم نے سوچا یا سنا خبروں میں کہ یہ ہو گیا ہے. سارا دن آدھے دن تک ہم یہ سنتے رہے کہ پاکستانی ملوث بھی ہو سکتے ہیں, اور آدھے دن کے بعد چیزیں فلٹر آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. جی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی نیگیٹو کیمپین جس کو کہتے ہیں نا ڈائی ڈاؤن بھی کر جاتی ہے. بالکل, تو یہ ایک وہ بھی ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں ظاہر ہے بہت ہمیں کیئرفل رہنا پڑے گا, کیونکہ خاص طور پر جو اینٹی پاکستان اس وقت ایلیمنٹ ہیں, چاہے وہ افغانستان کی طرف ہو چاہے ہندوستان کی طرف ہو, وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسی زمرے میں لایا جائے کہ پاکستان بھی ایک ارسپانسبل اسٹیٹ ہے جو ٹرسٹ وردی نہیں ہے. خاص طور پر ایک روشنی میں ضرور ڈالنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان کا آلموسٹ اسٹیٹ کا رول, کینیڈین گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جو ان کے سکھ جو لیڈر مارے گئے تھے انہوں نے کہا تھا یہ تو حکومت بھی انوالوڈ ہے اس کے پیچھے, آشیرواد کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے. امریکہ میں کچھ لوگ پکڑے گئے جنہوں نے کہا کہ ان کے تانے بانے جا کر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو انڈیا کے ان سے ملتے ہیں. تو اس وقت ریلیٹیولی ہندوستان آئسولیٹڈ ہے کریڈیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے. تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ اتنی جلدی ایک مس پرسیپشن کریٹ کر دی جائے جس پاکستان کا بھی امیج ہے. چشتی صاحب سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. ابھی آپ نے جس طریقے سے بھی کہا کہ وہ بھارت جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے, لیکن ہم ایک نیا الائنس بھی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بھارت, اسرائیل اور افغانستان کا. سر افغانستان تو پہلے کسی چیز میں کہیں موجود نہیں بظاہر نظر آتا تھا, لیکن ایک دم سے ایک تو افغانستان کی پریزنس کو آپ ہر جگہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا سپورٹیو ہو گیا ہے؟ اس ایسپیکٹ پہ بھی میں چاہوں گی سیکنڈ ہاف میں اپنے آنسر کے جواب دیں. اور دوسرا یہ جو پورا نیکسس بنا ہے ان تینوں ملکوں کا, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟
میں سر نا اس کے اندر صرف افغانستان ہی ابھی ایڈ ہوا ہے. میں اپنے نوجوانی کے زمانے سے ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ملک پر اگر ایک نیوکلیر حملہ کو خدا نہ خواستہ کبھی ہوا جو ہم اٹامک پروگرام میں تھے تو اس وقت بھی ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ 2 ملکوں سے ہی ہونا ہے, ایک انڈیا اور ایک اسرائیل کو. اس وقت ہمیں سرپرائز نہیں تھا, میں 30-40 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیکٹر جو ایڈ ہوا ہے وہ افغانستان ہی ایڈ ہوا ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ افغانستان کی اسٹینڈ لون کتنی کیپیسٹی ہے اس طرح کی کیمپین میں شامل ہونے کی, آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن کیونکہ انڈیا کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کا آلموسٹ $286 بلین انہوں نے کمائے پچھلے سال. ان کا 55% جو آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ہے دنیا میں ہوتی ہے وہ ہندوستان کو ہوتی ہے, یا ان کے ٹیکنوکریٹس کو ہوتی ہے, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے 55%. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایسے گیجٹس اور ٹولز ہیں جن کو اگر وہ نیگیٹو استعمال کرنا چاہیں تو بڑی جلدی نیوز سپریڈ ہوتی ہے. اور اس کے اندر افغانستان کا چاہے نام لے لیں, اب تو پراکسی اور وی پی این اور اس طرح کی ڈیوائسز آ گئے ہیں جس کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں بیٹھ کر اپنے آپ کو ظاہر یہ کر سکتے ہیں کہ میں پاکستان ہوں یا امریکہ ہوں. کل کو وہ فیک اکاؤنٹ پاکستان سے بھی بنوا کے ایسے لانچ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی ہماری فیملی تھی یا اس طرح. تو آج کل ہمیں زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. افغانستان کا ایلیمنٹ میں اس طرح نہیں سمجھتا, لیکن کیونکہ نمبر بڑھتے ہیں, 2 ملکوں کے بجائے 3 ہو جاتے ہیں اور ہمارے 2 طرف بارڈر ہو جاتے ہیں, ایسٹ پر بھی ویسٹ پر بھی, تو انڈیا کو نومیریکل کہہ لیں یا ایک کہہ لیں ایک ایموشنل ایلیمنٹ کریٹ کرنے میں آسانی آتی ہے کہ جی 2 نیبر ہیں اور پاکستان کو یہ انکمفرٹیبل ہے پاکستان کی وجہ سے. تو وہ نیریٹو بلڈنگ اس پوائنٹ آف سے میں دیکھ رہا ہوں, لیکن کریڈیبلٹی وائز پوری دنیا کو پتا ہے کہ جہاں پہ عورتوں کے پردہ کرنے پہ, ان کے ڈاکٹرز کے پاس جانے کے پر, ان کے بچیوں کے اسکولوں میں جانے پر اگر اتنی سختی ہے تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ اتنا کھلا ہاتھ کیسے انہوں نے دے دیا. تو آئی تھنک یہ خود ہی جس کو کہتے ہیں نا سیلف ڈیفیٹنگ قسم کا نیریٹو ہے جو افغانستان کا ہے. اچھا سر, اب 2 ایسپیکٹ جس پہ میں آخری سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ہم جس طرح اسپیڈلی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے ایک ہی دن میں 2 الگ الگ موقف اپناتے ہوئے سوشل میڈیا کو دیکھا. ایک تو ہمیں اس ڈیجیٹل میڈیا وار کے حوالے سے ہم کتنا پریپیئرڈ ہیں اور ہمیں مزید کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایسپیکٹ یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے لیے بہت کچھ پاکستان نے کیا, آج تک لاکھوں افغانیوں کا بوجھ بھی ہم نے اٹھایا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو افغانستان سے متعلق پاکستان کی پالیسی ہے وہ دیر سے تو ہوئی ہے, لیکن آپ کو اس کے اثرات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی ایکسیپٹنس افغانستان کے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی, اور اصل بڑا مسئلہ ان کو یہی ہے کہ پاکستان نے اب بڑا سخت رویہ کیوں اختیار کیا ہے. ان دونوں ایسپیکٹس کے اوپر آپ کی رائے. دیکھیے افغانستان کا بدقسمتی سے یہ بھی ایک بہت بڑا سرپرائز نہیں ہے کہ یہ 1892 میں جب یہ ڈیورنڈ لائن کا کانسیپٹ انیشیٹ ہوا تھا اس وقت بھی یہی انسٹیبلٹی تھی اس ایریا میں. امیر رحمان جو ان کے اس وقت حکمران تھے, انہوں نے جنگ لڑی, برٹش سے ہار گئے, تاوان کے طور پر انہوں نے پھر بہت سارا ایریا لے لیا ان سے, پھر ایک انگریز جنرل کو بھیجا جس کا نام ڈیورنڈ تھا جس نے لائن بنائی. وہاں سے لے کر 1892-93 سے لے کر آج تک آپ دیکھیے چلے, ہمارا جو سوویت یونین کی جنگ ہوئی 79 سے 89 تک, اس سے تھوڑا سا پیچھے 6 سال چلتے ہیں, 73 سے 79 کر لیں, 6 حکمران تھے, آلموسٹ سارے مارے گئے تھے, جس کے اندر نجیب تھا اور امین ترکی تھا اور یہ سارے جن کی میں بات کرتا ہوں. تو یہ سارے کیوں مارے گئے تھے؟ کیونکہ انٹرنلی اتنی انسٹیبلٹی وہاں پہ ہے کہ افغانستان آج کا نہیں, پچھلے 150-200 سال سے اپنے ڈومیسٹک جو پالیٹکس کہہ لیں یا ڈومیسٹک جو اسٹیبلٹی ہے اس کو انسٹیبلٹی میں کنورٹ کرتا ہے تھرو ایکسٹرنلائزنگ دیئر ڈومیسٹک ایشوز. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر انریسٹ ہے وہ ایکسپورٹ آؤٹ ورڈ ہو تاکہ دنیا ہماری طرف توجہ دے, ہم ریلیونٹ رہیں, ہم اٹینشن سیک کر سکیں. یہ میرا کہنا یہ ہے کہ ایکسٹرنلائز کرنے کا سب سے بڑا ان کو موٹیو یا ان کو فائدہ حاصل کرنے کی ان کی یہ پلان ہوتا ہے کہ جتنا دنیا افغانستان کو انسٹیبل سمجھے گی اتنی ہی توجہ دے گی. اب آپ نوٹ کریں 2001 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی, 96 سے لے کر 2001 تک جب طالبان کی پہلی حکومت تھی, 9/11 ہوا, امریکہ کا سارا فوکس غلط یا صحیح وہ تو ایک علیحدہ ہسٹری کا حصہ ہے کہ وہ صحیح یا غلط, انہوں نے افغانستان کو اٹیک کر دیا اور سمجھا کہ یہاں سے شروع ہے. تو وہاں سے انسٹیبلٹی شروع ہوئی. اس سے پہلے 10 سال سوویت یونین کا لے لیں 79 سے 89 تک جو میں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ ملک انفارچونیٹلی تھرائیو ہی کرتا رہا ہے انسٹیبلٹی پر. اور ان کے لیے اسٹیبلٹی ہے ہی وہی جب افغانستان انسٹیبل رہے, کیونکہ جب اسٹیبل ہو جائے گا تو رسپانسبل ہو جائے گا, وہ یونائٹڈ نیشنز کی بائی لاز کا رول کرے گا, وہ ایس او پیز فالو کرے گا, وہ نیبرہڈ کا خیال کرے گا. لیکن یہاں تو بدقسمتی سے اسٹیٹ نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پاور ہبز ہے جس کے پاس زیادہ کنٹرول ہے, اسی لیے وہ اسٹیٹ کی طرح بہیو نہیں کر رہے. آخری پوائنٹ میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں 2001 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی, اس کے جو 5 سال انہوں نے حکومت کی تھی 96 سے لے کر 2001 تک, کم از کم 3 ملکوں نے ان کو آفیشل اسٹیٹ ریکگنائز کیا تھا, پاکستان, UAE, سعودی عرب. اب ان تینوں نے نہیں کیا.
اس کی کوئی ہمیں ان کو افغانوں کو بھی سوچنا چاہیے جو حکومت میں ہیں کہ ہمیں تو ان 3 نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا سوائے رشیا کے, آج تک کسی نے قبول نہیں کیا کیونکہ ہم اسٹیٹ لائک بہیو نہیں کر رہے. تو اسٹیٹ لائک بہیو جب دنیا کرتی ہے تو جیسے میں نے کہا پہلے سے شاید چل جاتا تھا, جو پہلے سوال کے جواب میں ہم ڈسکس کر رہے تھے, اب میڈیا میں کوئی چھپتا نہیں ہے کہ آپ کتنے رسپانسبل ہیں, کتنا رولز ابائڈ کر رہے ہیں, کتنا نیبرہڈ کا خیال کر رہے ہیں, کتنا جو انٹرنیشنلی کمیٹی آف نیشنز کے اندر اگر کوئی رولز ہے تو وہ کتنے فالو کر رہے ہیں, اور سب کو پتا ہے وہ نہیں فالو کر رہے, اور کس کی وجہ سے نہیں فالو کرتے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ بھی ہے, لیکن اس کا آنسر سب کو پتا ہے. بالکل ٹھیک, پرفیکٹ, بہت بہت شکریہ. بہت دلچسپ انالیسس اس وقت کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک سٹانس تو لیے ہوئے ہے, لیکن افغانستان کے اندر جو ایک غیر مستحکم قسم کی حکومت قائم ہے یا جو کابل تک محدود حکومت ہے, اس کی بظاہر خواہش ایک بالکل ڈفرنٹ اینگل چشتی صاحب ریز کر رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید افغانستان خود بھی نہیں چاہتا کہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے, کیونکہ اس طرح کرنے سے یقیناً ان کو اپنے جو وسائل ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن اب تک افغانستان جو ہے وہ بیرونی فنڈنگ سے, امداد سے, اقوام متحدہ کی سپورٹ سے اور یورپین کنٹریز کے جو فنڈز ہیں ان کی سپورٹ سے اپنے آپ کو چلانے کے جو امور ہیں اس سے گزر رہا ہے. لیکن کیا ہی بہتر ہوگا کہ وہ شاید جو اندر استحکام کا ایک ایلیمنٹ ہے جو افغانستان میں محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے, اس کو برقرار رکھ سکے یا اس کو آگے لے کے چل سکے, کیونکہ غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر بھی کسی نہ کسی انداز میں پڑ رہے ہیں. لیکن اب یہ جو ٹیررزم کے حوالے سے ایک نئی فضا پیدا ہوئی ہے, اس میں بظاہر تو بنیادی مقصد یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے, لیکن کس حد تک اس کی سنوائی ہوگی یا آنے والے وقت میں بھی یقیناً واضح ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.